नमस्कार, सवाल जवाब प्रोग्राम प्रियंका चौधरी के संग में आप सभी का स्वागत है। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दों से आपको अवगत करवाएं जो मकामी मुद्दे भी हैं, लोगों के समक्ष भी रखे हुए हैं और अक्सर उनमें आवाज़ जो है वो दबी हुई रहती है। और आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर नज़ीर अहमद मौलवी, जो कि ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ जम्मू के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ज़ाहिर तौर पर आपका एक संघर्ष जो है इतने लंबे समय से हम देखते हुए आए हैं, जो लोगों के हित में रहा है और लोगों के लिए आप तो हमेशा से तत्पर रहे हैं। और अगर बात करें धारा 370 टूटने से पहले के संघर्ष की और बाद के संघर्ष की, तो आपने ज़ाहिर तौर पर अखबार के हर पन्ने में, क्योंकि आपकी एक जो छाप है वो छूटती हुई नज़र आई है। तो सर, अब तक ये जो संघर्ष है इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे की आपकी क्या क्या नई नीतियाँ हैं जो आगे चल के देखने को मिलेंगी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया है इस प्लेटफार्म पे कि अपनी बात रखने का। और ये डिपार्टमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, स्किल इंडिया के नाम से इस वक्त जो बहुत मशहूर है और बड़ा जाना जा रहा है जी, तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमें मौका दिया। मैम, जहाँ तक हमारी संघर्ष और जहाँ तक हमारे इस मुद्दे की बात है, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 टूटने से पहले से ही हम इस स्ट्रगल में थे। हमने कोशिश की कि जो डिपार्टमेंट जिसको आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जा रहा है, इससे पहले इसको टेक्निकल एजुकेशन के नाम से हम जानते थे जी। इस टेक्निकल एजुकेशन की एक बुनियाद जो है ये 1957 में पड़ी, जी, जो ITI जम्मू और ITI श्रीनगर को इस्टेब्लिश किया गया। जी, उसके बाद 1961 में एक अप्रेंटिस एक्ट आया जो अंडर द एजेस ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इसने काम करना शुरू किया। जी, उसके साथ साथ में 81 में टेक्निकल एजुकेशन के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया जी, गया। तो बहुत स्ट्रगल रही इस डिपार्टमेंट में, बहुत लोगों ने काम किया है इस डिपार्टमेंट में। तो जब हमें भी मौका मिला इस डिपार्टमेंट में काम करने को, तो हमने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया तो जो बेसिक इश्यूज़ थे इस डिपार्टमेंट के, तो हमने कोशिश की कि जो हायर अप्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे चाहे वो नेशनल लेवल पे, हमने उनको उजागर करने की कोशिश की। उसी सिलसिले में हमने हर वक्त जो एक जो स्किल डेवलपमेंट को और जो इंडस्ट्रीज़ जो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जी, बेसिकली जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ये बैकबोन है इंडस्ट्रीज़ का। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का एक सोर्स है। बिल्कुल, तो इसके लिए हमने संघर्ष तो किया है और कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो उसका कारण यह है कि जो ITIs हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। जी। और बेसिक ट्रेनिंग वो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। उस वजह से क्या होता है कि जो अब आप लोग हम सब जानते हैं कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकता है, बिल्कुल, मगर जो इंडस्ट्रीज़ में हमें टेक्नोक्रेट्स चाहिए उनको हम तैयार करते हैं। उसको तैयार करने के बाद हम ये कोशिश हमारी रहती है कि एक अच्छे तरीके से जो बैकबोन है इंडस्ट्रीज़ का, वो मैं समझता हूँ इस डिपार्टमेंट को। और इस डिपार्टमेंट से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि यहाँ से स्किलफुल वर्कर जो है, टेक्नोक्रेट जो है, वो वहाँ जाता है और काम करता है वहाँ पर। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो कौशल विकास जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्कूलों में भी हम तालीम हासिल करते हैं तो काफ़ी तौर पर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज को अगर देना और लेना एक महत्वाकांक्षी भी है। और उसे देने का जो काम है, जो ITIs जो इतने वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, ये जैसे कि आपने बताया, करता है। तो बीइंग अ स्टेट प्रेसिडेंट, आपके लिए इस पदभार को संभालना और उसके बाद लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहना, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनके स्किल्स को एनहांस करने की बात करें और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेकर चलना, बीइंग अ स्टेट प्रेसिडेंट, और अब दोनों तरफ का भार है, लद्दाख का भार भी आपके कंधों पर है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप ये चीज़ मैनेज करते हुए आए हैं? देखिए मैम, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कोशिश करते हैं कि इसको निभाया जाए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पास एम्प्लॉइज़ ने दी है, या मैं जो समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करने के लिए पूरा 24 आवर्स काम करता हूँ। उसमें मेरी ये कोशिश रहती है, रात दिन मैं काम करता हूँ ताकि डिपार्टमेंट में जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, और देखिए, इसमें सबसे बड़े इश्यूज़ जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिलेटेड,
جو اس وقت سنیریو بنا ہوا ہے جی انفارچونیٹلی جو یہ لاسٹ ایئر رہا اس میں تو بہت ہی کووڈ میں ڈسٹرب رہا, سارا ماحول ڈسٹرب رہا. اس میں بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے ورک فرام ہوم کیا, ہم نے گھر سے کام کرنا شروع کیا, ہم نے آن لائن کلاسز دی, کیونکہ بیسک ہمارا جو اس وقت ایشو ہے وہ ٹریننگ پروگرام کو امپروو کرنا ہے. کیونکہ ٹیکنیشینز کو اگر تیار کرنا ہے, کسی اگر انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو جتنے بھی ٹیکنیشینز ہیں وہی اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر ان کو ٹریننگ اگر کم ملے یا نہ مل پائے تو ایک بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے, گیپ رہتا ہے. حالانکہ ان ایبسنس آف دا جو سکلفل مینجمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینیریو چینج ہونے کے بعد ہمیں کہیں حد تک جو ہے فیکلٹی کی شارٹیج رہی, بالکل فیکلٹی کی شارٹیج رہی, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کی شارٹیج رہی. مگر چونکہ جو ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں اس وقت سجاد گنائی صاحب ہمارے ڈائریکٹر سکل ڈیولپمنٹ ہیں, اور سامون صاحب نے جب سے یہ ایز اے پرنسپل سیکرٹری سکل ڈیولپمنٹ ہے جب سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے بڑا فوکس رکھا اس چیز پہ. انہوں نے پورے جو ایشوز ہیں ان کو ایک قسم کا نا ایک ٹارگیٹ بنا دیا, انہوں نے ٹارگیٹ فکس کیا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے, کس طریقے سے کام کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی پی ایم کے وائی کی, پی ایم کے وائی بھی ایک شارٹ ٹرم کورسز ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں, 3 months کورسز اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں شارٹ ٹرم کورسز میں ہم ان موڈیولز کو لے کے آ رہے ہیں جو جس طریقے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو گھر کے اپلائنسز ہیں ان کو ریپیئر کرنا, ان کو کس طریقے سے ہم ریپیئر کرنے کے بعد اپنی سیلف امپلائمنٹ کو جنریٹ کر سکیں, اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کا بڑا فوکس ہے اس میں, اور ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا فوکس ہے. پھر ہم نے کیا بات کی ہے, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنا ٹریننگ پروگرام ہے اور جو فیکلٹی ہے ان کو ہم نے اویئر کیا. ہم نے ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کوشش رہی ہے جموں کشمیر میں اور لداخ میں بھی کہ ہم نے ٹریننگ پروگرام کو ایک بنیادی ڈھانچہ بنا دیا اس طریقے سے کہ ہم اس ٹریننگ پروگرام میں کن کن مدوں کو لے کے چلیں گے. بیسک پریکٹیکل نالج کیسے ڈیولپ کیا جائے, تھیوریٹیکل کیسے ڈیولپ کیا جائے, اور نیشنل لیول پہ اگر ہمارا کہیں کل ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جو ٹرینیز ہے وہ کل کسی بھی فیلڈ میں جائے, جو بھی اس کا ریلیونٹ برانچ ہوگا, ریلیونٹ فیلڈ ہوگا, اس میں وہ جائے, وہ وہاں پہ کمپلیٹ کر پائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جموں کا بچہ جو ہے وہ اگر دہلی میں جاب کرنا چاہے وہ جاب کر سکے, اس میں وہ کیپیبلٹی ہے, اس میں وہ پوٹینشیل ہے, تو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس کو ہم اویئر کرتے ہیں, اور اس کو آنے والے وقت کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ نے کس ایک گائیڈ لائن اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے سیلف امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا. اتنا نہیں میڈم, یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں بات کرتا ہوں, جموں میں سول ہمارے ڈپارٹمنٹ سول ڈپارٹمنٹ ایک ہے, بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ انٹرپرینور بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے ہمارے ایک ایشان رینا ہے اس نے اپنے اسٹیبلشمنٹ بنایا ہوا ہے. بہت سارے یہ جو ہیں لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے وہ جو ہیں میونسپل کارپوریشن سے لائسن لیے ہیں, اور وہ انہوں نے اپنے یہاں پہ 2-4 لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ میونسپلٹی کے بائی لاز کے اکارڈنگ جو میپ وغیرہ بناتے ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو بہت سارا یہ کام رہتا ہے ہمیں, اور ذمہ داری جہاں تک ہے آرگنائزیشن لیول پہ امپلائیز کے ایشوز بہت سارے رہتے ہیں, جو بنیادی ایشوز ہوتے ہیں امپلائیز کے, جیسے پرموشن کے, ڈی پی سیز کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ میں وقتاً فوقتاً بہت سارے کیڈر میں جو ہے ڈی پی سیز ہوئی ہے, مگر ایک گزٹڈ کیڈر ہمارا ہے جس کو 2002 آنورڈس ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے, جس میں اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے ڈپارٹمنٹ ہم لاسٹ ٹائم پہ گورنر صاحب سے ملے ہیں, ایڈوائزر صاحب سے ملے ہیں, سامون صاحب نے اس میں بڑا کین انٹرسٹ رکھا ہوا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ ڈی پی سی جو ہے پی ایس سی سے کروائی جائے, تاکہ جو ہیڈ لیس انسٹیٹیوشن ہے جو جہاں پہ ہمارے پاس خالی اسامیاں ہیں ان کو کس طریقے سے فل کیا جائے. اور جہاں تک آرگنائزیشن لیول پہ ہم بات کرتے ہیں تو جو باقی کاڈر کے لوگ ہیں ان کی بھی ابھی ہم ڈائریکٹر سکل ڈیولپمنٹ سجاد صاحب سے مل کے آئے, ہم نے ان کو میمورینڈم دیا, کچھ ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کیے, تو انہوں نے بھی ہمیں ایشور کیا کہ ہاں یہ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو سیٹل ہوں گے. بالکل. تو ظاہر طور پر دیکھیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ کرنا, ایک اسکل کو انہانس کرنا ایک بہت ہی زیادہ ضروری تعلیم ہے, کیونکہ آج کے دور میں آپ نے بتایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انٹرپرینرشپ کا رخ کر رہے ہیں, اور کووڈ کی ڈیوریشن میں آپ نے آن لائن موڈ سے کلاسز بھی دیں, اور امپلائیز کے جتنے بھی زیادہ ایشوز تھے ان کو بھی سالو کرنا ایک اپنے ایک مہتوتا دی ہے. تو ایک بہت زیادہ کٹھن پروسیس بھی رہا ہے. تو ایک مینجمنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا اور اسے کس طریقے سے چینلائز کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. تو کس طریقے سے وہ مینج ہوئی, اور پھر اب نئی رن نیتیاں کیا تیار ہیں کہ آگے کے دور میں بھی ہر چیز بیلنس سے چل سکے؟
دیکھیے ہم نے جو لاسٹ کووڈ میں ہم نے جو کام کیا ہے اس میں ہم نے ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا. جی. جو تھیوریٹیکل پورشن تھا اس کو ہم نے ایک ورک آؤٹ کر کے ان کو لیسن پلان بنا کے تو وہ ہم نے کام کر دیا, اور وہاں پہ ہم اس کو ایسس بھی کرتے تھے کس طریقے سے بچوں کو وہاں پہ ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو کیسے آن لائن کلاسز دینی, پھر ان کو ہم منتھلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ ٹیسٹ بھی لے لیتے تھے اور ان کو باضابطہ طور پہ اس میں اسسمنٹ بھی ہوتا تھا. وہاں پہ بھی البتہ پریکٹیکل میں ہمیں وہاں پہ دقت آ گئی, کیونکہ پریکٹیکل جو ہے یہ ہے ہی پورا اسکل ڈیولپمنٹ کا, اور اسکل ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی جب آپ ایک پریکٹیکل نالج آپ دینا شروع کریں گے. تو کووڈ کی ڈیوریشن میں پریکٹیکل نالج لینا پورا سال بھر تو مشکل ہی رہا تھا. تو اس وجہ سے ہمیں پریکٹیکل جو بیسیکلی ورک شاپ بیس پریکٹیکل پرفارم کرنا ہے. پریکٹیکل یہ نہیں کہ ہم نے کاغذوں میں بنانا ہے, ہم نے کسی بھی, اب اگر الیکٹریکل کا جاب ہے تو اس نے الیکٹریکل پرفارم کرنا ہے, وہ انٹرنشپ پروسیس جو ہے. یس, تو اس نے وہاں پہ وہ سارا کچھ کرنے میں ہمیں دقت آ گئی اس میں. تو پھر ہمیں ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 2-3 مہینے ہمیں ایکسٹرا کام کرنے کے لیے دیے ہیں. ہمیں ایک سیشن جو ہے وہ 2-3 مہینے لیٹ ایگزام ہو گیا, مگر ہم نے اس کو پریکٹیکل جو ہمیں چاہیے تھا ان کو کمپلیٹ کروا کے آج ان کے ایگزام جو ہے وہ چل رہے ہیں. آج ہمارا جو NCVT ایگزام جو ہے ان کا پریکٹیکل ہو گیا ہے, اور آل انڈیا لیول پہ ان کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ تھیوریٹیکل پورشن کی آنے والی ہے, اور جو ہمارے اسٹیٹ کے SCVT کے ایگزام ہیں وہ آج گوئنگ آن. چلیے ٹھیک ہے, یہ تو بات ہوئی ان اسٹوڈنٹس کی جن کے ساتھ آپ کا ایک کہتے ہیں تعارف بنا رہتا ہے, چاہے وہ آن لائن میڈیم کے تھرو ہو چاہے آف لائن میڈیم کے تھرو ہو. لیکن اگر ہم ان امپلائیز کی بات کریں جن کے لیے بھی آپ کی جو پوری ITI امپلائیز یونائٹیڈ یہ فرنٹ ہے یہ کاریرت رہتی ہے یا پھر پورا کام کرتی ہے, تو کووڈ کی ڈیوریشن میں ان کی کس طریقے سے آپ نے پرابلمس کو ایڈریس کیا اور ختم کرنے کی کوشش کی؟ اس میں جہاں تک امپلائیز کے ایشوز تھے وہ ہم کووڈ میں کمپلیٹ نہ کر پائے, مگر جو ہی کووڈ ایز ہوا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کنٹینیوسلی 1-2 ہفتے کے بعد میٹنگس لی ہے. اس میں ہم نے کمشنر صاحب سے بات کی ہے, ہم نے بٹناگر صاحب سے بات کی ہے, ڈائریکٹر صاحب کے ہم ویکلی اینڈ پہ ہم ملتے ہیں. تو اس میں ہمارے ایشوز جو ہیں امپلائیز کے جو ایشوز ہیں, سب سے بڑا برننگ ایشو ہمارے یہاں پہ ہے اس وقت, وہ ہے جو اکیڈمک کنسلٹیٹ امپلائیز ہیں جو 10-20 سال سے کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, ان کے لیے کوئی پالیسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں لائی. ظاہر طور جو ہمیں اس وقت بہت ہی بڑا برننگ ایشو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سپائل ہو جا رہا ہے. تو ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ڈپارٹمنٹ میں کہ ان کے لیے ایک ریگولائزیشن پالیسی لائی جائے, جس طریقے سے آپ نے رہبری زراعت کی پالیسی لائی, رہبری کھیل کی پالیسی لائی, رہبری تعلیم کی پالیسی لائی. تو یہ ڈپارٹمنٹ اگر بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا رول اگر امپورٹنٹ ہے, تو ہم یہ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یہ آرگنائزیشن لیول پہ ہم ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ لگ بھگ کوئی 150 بچے جو ہے تھرو آؤٹ دا جموں اینڈ کشمیر اور لداخ میں بھی کچھ بچے کام کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے اپنا کروشل ٹائم اس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے. تو میری یہ مانگ ہے آپ کی وسادت سے, میں یہ ایڈمنسٹریشن تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکیڈمکس ہیں, کنسلٹیٹ ہیں, کنٹریکچوئل لوگ ہیں, جنہوں نے اپنا کروشل ٹائم اس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے اور بڑی لیسٹ اماؤنٹ پہ انہوں نے کام کیا, بہت ہی چھوٹی تنخواہ پہ انہوں نے کام کیا. میرا ایک ساتھی ہے, ایک دوست ہے میرا, جو جموں سے کٹوا چلا جاتا ہے, جو سری نگر سے لال پور جاتا ہے, اور جس میں میل فیمیل دونوں کام کرتے ہیں, اور ان کی بالکل لیسٹ اماؤنٹ پہ وہ 7,000-12,000 پہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے ایڈمنسٹریشن کا, خاص کر سامون صاحب کا, جنہوں نے انہانس کیا ان کا کچھ سیلری, جو 7,000 سے 12,000 کر دی, اور پالیٹیکنک میں جو ہے وہ 15,000 کر دی. تو اس میں ان کا, مگر پھر بھی اس سے اس وقت کا مطلب کیونکہ ہمیشہ سے پالیسی بھی یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ کا کاریہ ایک جیسا ہے تو آپ کو تنخواہ بھی ایک جیسی ہی ہونی چاہیے, ایکول پہ ایکول ورک. تو جب ایکول اور وہ کام برابر, ہمارے یہاں کام ہمارے برابر کرتے ہیں, تو ہماری یہ اس میں رہتا ہے کہ ہم ان کی ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کہا تھا کہ انہانسمنٹ آف سیلری جو ہے وہ بیسک پہ پلس گریڈ پہ ہو. وہ بنتی تھی ان کو 25,500 ایز پر دا DGT نارمز, جو گورنمنٹ آف انڈیا کے نارمز ہیں, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو گورن کرتا ہے پورے ہمارے ٹریننگ پروگرام کو. تو ان کے اکارڈنگ جو ہمارا اس میں ہے, اس میں ایٹ لیسٹ ان کو 25,500 بنتا تھا, بس صرف ان کو 12,000 دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ان کے ریگولائزیشن پالیسی کے لیے ہم نے رات دن ان سے گزارش کی ہے. ہم نے مرمو صاحب سے ہم ملے تھے, ہم ایڈوائزر صاحب سے ملے, ہم بیسیکلی بدنصیبی سے اس ڈپارٹمنٹ کو ایڈہاکزم پہ لے جایا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا باضابطہ طور پہ, جس طریقے سے آپ سامون صاحب نے اس میں پورا کاروبار سنبھالا ہے, اس میں ایز پرنسپل سیکریٹری, اس طریقے سے, کیونکہ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تو تب آپ کسی ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہو جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس چیز کا. بالکل ظاہر طور پہ دیکھیے یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے
جو کہ پریکٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ اسکل انہینسمنٹ کی کلاسز جو ہے وہ بھی دیتا ہے. اور اگر ان لوگوں کی بات کریں جو اس آرگنائزیشن سے پڑھ کر اپنی اسکل کو انہینس کر نکلے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کی تنخواہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے, اور دیکھیے ایک چھوٹے سے اماؤنٹ میں گھر چلانا آج کے دور میں, مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں مقامی جو مدعے ہیں یہ کہیں ختم نہیں ہو جانے چاہیے. ان پر آواز جو ہے وہ ہمیشہ سے اٹھتی رہتی ہے, اور آپ لوگوں کا سنگھرش جو ہے وہ قابل تعریف بھی رہا ہے, کیونکہ کافی حد تک آپ کے سنگھرش کو ایک منزل بھی ملی ہے, اور اسی منزل کے سہارے آگے کے سنگھرش کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہے. تو کہیں نہ کہیں سرکار سے آپ کی کیا گزارش رہے گی اس پورے ڈپارٹمنٹ کو لے کر؟ دیکھیے میم, ہماری یہ گزارش رہے گی, ایک یہ جو امپلائیز کے ایشوز ہیں, دیکھیے یہ کاز آف کینسر ہے, جو بالکل یہ جو اسٹیگنیشن ہے نا, یہ کاز آف کینسر ہے. اسٹیگنیشن کو ریموو کرنا ہے. بالکل جس اگر 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے ایک بندہ ایک جگہ کام کر رہا ہے اور ایک ہی پے اسکیل پہ ہے, تو وہ بہت انجسٹس ہے. تو ہماری یہ مانگ ہے کہ ایک تو ریگولر بیسس پہ ڈی پی سیز کی جائیں, خاص کر گزٹڈ کیڈر میں جو آپ نے ڈی پی سیز 2002 آنورڈس نہیں کی ہے اس کو مطلب وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں جو ہیڈ لیس انسٹیٹیوشن ہے, دیکھو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فار فلنگ ایریاز میں بھی ہے, اور وہاں پہ اگر آپ کے پاس ہیڈ لیس انسٹیٹیوشن, اگر آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہے مگر آپ کے پاس ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو آپ کا وہاں پہ فن ہی نہیں ہے. سیکنڈ لائن آپ کی سپروائزر اگر وہ آپ کے پاس ویکنٹ ہے تو آپ کا ٹریننگ پروگرام فال نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیڈ لیس انسٹیٹیوشن ہے ان کو فل اپ کیا جائے, جو کچھ ایشوز ہیں جیسے اپگریڈیشن آف رولز ہیں ان کو امینڈ کیا جائے. سینیریو چینج ہو گیا ہے ڈپارٹمنٹ میں, جو آکشن ریلیٹڈ آئٹمس ہیں ان کو آکشن کیا جائے. بہت ساری آئٹمس ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسی 10 سال 20 سال سے رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے, ان کو آکشن امیجیٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو امپلائیز کے باقی ایشوز ہیں, پروموشن ایشوز ہیں, یا ان کا کوئی اور کوئی پروگرام ہے, یا فریکوینٹلی ان کو اب سکل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان کو باہر کے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیے, تاکہ وہاں سے جا کے وہ اپنی سکل کو, اپنے جو ان کے پاس ایبلٹی ہے اس کو انہانس کر پائیں. بالکل, ظاہر طور پر کیونکہ ایک جگہ پر رہ کر پڑھنا اور پھر اسی جگہ پر رہ کر کام بھی کرنا تھوڑا سا کٹھن ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اتنا انیواریہ تو ہے کہ ورک شاپس جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم لگتی رہنی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ اور نئی پالیسیز جو ہیں آپ کی طرف سے؟ نہیں, بیسیکلی گورنمنٹ میں آلریڈی پروویژنز ہیں اس چیز کے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فیکلٹی ہے, اگر اس کو آپ نے ایڈوانس ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں, ہمارے پاس آلریڈی پروگرام ہے, CITS کا پروگرام ہے. ہم جو ہے ایڈوانس کلکتہ ہے, ہمارا ممبئی میں ہے, ہمارا لدھیانہ میں ہے, تو وہاں پہ ہم انسٹرکٹرز کو 1 سال کی ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی سکل جو ہے اپڈیٹ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو فریکوینٹلی جو شارٹ ٹرم کورسز ہیں, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کہیں جیسے ہمیں آٹو موبائل سیکٹر ہے, ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے سٹرائیو ایک پروگرام دیا ہے جس میں 2 کروڑ 1.5 کروڑ ہائر ITIs کو دیا ہے. تو اس کو ہم نے COE سینٹر آف ایکسلنس ہم نے بہت سارے انسٹیٹیوٹوں کو انہوں نے بنایا ہے. تو اس میں آبجیکٹو ان کا یہ جو ہے کہ آن رول پوزیشن کیسے انہانس کی جائے, اور اس کے بعد جو ST SC اور وومن کو کیسے امپاور کیا جائے, ان کے لیے کیسا کام کیا جائے. کیونکہ ہمیں آلریڈی اس میں ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں یا باقی جتنے بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہماری ریزرویشن رہتی ہے ان کی ایڈمیشن میں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ وومن جو ہے, جو فیمیل سٹاف ہے یا فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, ان کے لیے بھی NUs جو ہیں وہ اچھے ہوں. بالکل, ظاہر طور پر ان کا جو کاریہ ہے مہیلاؤں کے لیے بھی اتنا ہی کاریہرت رہا ہے. اور اگر باقی ہم بات کریں SC STs کے لیے بھی, کیونکہ اگر ہم فار فلنگ ایریا کی بات کریں تو وہاں کے بھی بچوں کو تعلیم اسی لیول کی دینا ایک بہت بڑی چنوتی جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چنوتی ہے کہ فار فلنگ ایریا میں ان امپلائیز کو جنریٹ بھی کرنا, لے کر بھی جانا, ان سے کاریہ بھی کروانا, اور وہاں کے بچوں کو بھی وہی ITI سے ریلیٹڈ تعلیم بھی دینا. تو یہ چیز کا بیلنس جو ہے وہ کس طریقے سے برقرار رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ITI کی امپورٹنس اس وقت بہت زیادہ ہے. جیسے ہمارے پاس بہت سارے بچیاں آتی ہیں یا ہمارے پاس ایسے لوگ بچے آتے ہیں جو اتنا اویئر نہیں ہوتے ہیں, مگر جب وہ ITI میں آتے ہیں تو وہ ITI میں آ کے وہ ٹریننگ پروگرام کو جب دیکھتے ہیں اور اس کو جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک اندر ایک وہ ول پاور بن جاتی ہے, وہ کام کرنے کی ان کے اندر ایک شمتا ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ایک مطلب وہ اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھتے ہیں. کیونکہ اس میں کارن یہ رہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہنر آ جاتا ہے, جو ان کے سکل ان کو اپگریڈ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, تو ایک تو وہ جہاں پہ گورنمنٹ جاب مل جائے گی وہ تو ان کا ایک ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ میں سیلف امپلائمنٹ وہ کرتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اپنا روزگار کما لیتے ہیں, اور وہ اپنی فیملی کو
جو ہے فیڈ کر پاتے ہیں. تو اس لیے اس میں ان کو ایک قسم کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو اس میں بچیوں کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے یہاں پہ ہم نے بہت سارے کورسز ایسے پرٹیکولرلی جو ویمنس کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں, جیسے ہیریٹیج کورسز ہم نے شروع کیے ہیں. پینٹنگ, ہماری بسولی پینٹنگ ایک بڑا ہیریٹیج ہے ہمارا, تو اس کو ہم زندہ رکھنے کے لیے ہم نے ITI جموں میں اس کو اسٹارٹ کیا ہے. فلکاری آرٹ کو ہم نے کیا ہے زندہ, پینٹنگ کو کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کمپیوٹر آپریٹنگ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہماری بچیاں آتے ہیں, ڈرافٹسمین, سول ہے, الیکٹریکل ہے, الیکٹرانک ہے. بہت ساری اسکیمز ہمارے پاس ہیں جس میں بچیاں جو ہیں بڑا امپارٹنٹ رول کرتے ہیں اور وہ بڑی سکسیزفل بھی ہیں اس میں. بالکل, ظاہر طور پر. تو نذیر جی, اب جاتے جاتے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے جن پر آگے کاریہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور سرکار سے آپ کی کیا گزارش بھی رہے گی اور لوگوں سے بھی کیا رہے گی؟ دیکھیے, میں تو اپنے طرف سے, اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے, JNK ITI امپلائیز کی طرف سے میں یہی کوشش کروں گا اور اپیل کروں گا اپنے فیکلٹی ممبر سے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں, اپ گریڈ کریں, اس کے بعد میں ٹریننگ پروگرام کو امپروو کریں. اور ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہ گزارش رہے گی جو امپلائیز کے ایشوز ہیں, برننگ ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرو. چاہے وہ ریگولائزیشن پالیسی کے ریلیٹڈ ہے, چاہے انہانسمنٹ آف سیلری کے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ DPCs ریگولر بیس پہ ہونی چاہیے, سپروائزر کیڈر کی ہونی چاہیے, باقی جو گزٹڈ کیڈر کی ہونی چاہیے. باقی جو ایشوز ہیں, نامن کلیچر آف پوسٹ کا جو ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ ان کو نامن کلیچر آف پوسٹ کو چینج کیا جائے, کیونکہ اس میں ہر اسٹیٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ آفیسر اور سینئر ٹریننگ آفیسر ہے. ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف ووکیشنل انسٹرکٹر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو ہم نے ایشوز, جو ہم نے میمورینڈم آف ڈیمانڈس دی ہیں, اس پہ ایڈریس کیا جائے. بالکل, ظاہر طور پر کیونکہ اسکل انہانسمنٹ جو ہے وہ آج کے دور میں اور آج کی ڈیٹ میں اسے توجہ دی جانی چاہیے, اور توجہ دینے کے لیے ITI جو امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کاریرت رہ رہی ہے اور بہت زیادہ کاریہ جو ہے وہ بھی کر رہی ہے. ایک لمبے سنگھرش کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے ایک سہولت جو ہے وہ بھی پرووائڈ کروائی ہے, اور آنے والے سمے میں بھی وہ یہی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جو بچے ہیں وہ اپنی اسکل کو انہانس کر سکیں, یہاں کا رخ کر سکیں, کیونکہ پریکٹیکل نالج جو ہے آج کے دور میں بہت زیادہ انیواریہ ہے, بہت زیادہ آوشک بھی ہے, کیونکہ آپ جس بھی سیکٹر میں جائیں گے وہاں آپ کی تھیوریٹیکل نالج سے زیادہ پریکٹیکل نالج کو زیادہ پرکھا جائے گا. تو آج کے ہمارے سوال جواب پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. نمسکار.